Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. This is Amber Amin from Yanfam Nas Foundation. And today's webinar is about a very important topic that is on breast cancer awareness. And हम सब जो हैं आपको Yanfam Nas Foundation की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए वेबिनार है बहुत इम्पोर्टेंट है और आज उसी के सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली ये वेबिनार कोलैबोरेशन से हो रहा है। एक कैंपेन है जो हमारी जो फर्स्ट फॉर्मर लेडी डॉक्टर समीना आरिफ अलवी उन्होंने स्टार्ट की है, तो उनकी जो है कैंपेन को हम लोग फर्दर कर रहे हैं ताकि हम लोग मजीद जो है इस कोर्स को लेके आगे चलें। तो आज हमारे साथ जो है डॉक्टर सारा आरिफ मौजूद है। शी इज सर्जन एंड शी इज कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन। तो आज वो इस टॉपिक के ऊपर आप सबको बताएंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हम लोग जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है अपने आप को खुद से चेकअप कर सकते हैं, मायना कर सकते हैं और मज़ीद इस चीज़ को लेके फर्दर आगे चल सकते हैं। तो मैम अभी जो है हम लोग देर नहीं करते, मजीद जो है लोग ज्वाइन जैसे से करते हैं तो उसे मैं आपको माइक देना चाहूँगी। आप अपना तारुफ सबसे पहले करवाएं और उसके बाद जो है वी कैन मूव फर्दर। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आप सब तक। मेरा नाम डॉक्टर सारा आरिफ है। मैं एक कंसल्टेंट जनरल और ब्रेस्ट सर्जन हूँ एंड आई एम वर्किंग क्लोजली विद समीना अलवीज इनिशिएटिव। जैसा कि आपको पता है कि ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मुंसलिक है, उसके हवाले से मंसूब किया जाता है। तो अब से कुछ अर्से पहले तक आज तो फिर भी लोग इस बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे सेमिनार्स वेबिनार्स हो रहे होते हैं, लेकिन अब से कुछ अर्से पहले तक इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जाती थी और बहुत ही मायूब समझा जाता था। अब से इवन अगर मैं आपसे कहूँ, आपसे 5-6 साल पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस वक्त मिसेस समीना आरिफ अलवी जो कि हमारी फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि हम ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, पाकिस्तानी खवातीन में बहुत कॉमन है, she was the one to take this initiative and start awareness campaign regarding it. अब तक हम सलवी की इनिशिएटिव के थ्रू हम बहुत सारे कैंपेन्स मुनाकिद कर चुके हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स दे चुके हैं। उसके अलावा आपको याद होगा कि जो टेलीफोन्स पे हमारे एक मैसेज सुनाया जाता था अक्टूबर का महीने में, जैसे हम किसी को फोन करते थे और पूरी एक रिकॉर्डेड मैसेज आता था। सो वो भी जो है वो इसी अवेयरनेस कैंपेन का एक इनिशिएटिव था। तो आज Yanfam Nas को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि आप सब लोगों के लिए उन्होंने ये वेबिनार अरेंज किया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जितना भी बात करें वो कम है, क्योंकि लोग पढ़ लेते हैं, लोग देख लेते हैं, लेकिन लोग या तो पूरे तौर पर इसको जानते नहीं है या फिर जानते हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं। तो आज इसी से मुतालिक आप लोगों से कुछ बात की जाएगी। आज की इस टॉक का मकसद, इस सेशन का मकसद हरगिज आपको भी ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पढ़ाना नहीं है। मुझे आपको ये नहीं बताना कि उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसकी क्या स्टेजेस हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये इसके बारे में बात करना, खुद से सीखना और अपने से मुंसलिक लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना, उनको इत्तला देना क्यों कितना जरूरी है। ठीक है। सो ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पूरा अक्टूबर का महीना जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मंसूब किया हुआ है। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कैंपेन्स मुनक्किद की जा रही होती हैं, और अगर आप देखें तो दूसरी बीमारियों के लिए जैसे वर्ल्ड हार्ट डे या ज़ियाबतीस का आलमी दिन एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए WHO ने पूरा महीना वक्फ किया है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की तमाम खवातीन में सबसे ज्यादा जो कैंसर पाया जाता है, सबसे कॉमन जो कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और सिमिलरली इसकी वजह से होने वाली अमवात जो है वो कैंसर की वजह से होने वाली अमवात से सबसे ज्यादा होती हैं। यानी कि अगर ब्रेस्ट कैंसर तमाम खवातीन में सबसे कॉमन कैंसर है तो शरह अमवात की जो वजह है वो भी सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के बायस ही होती है। पाकिस्तान का अगर बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन का नंबर 2 है ब्रेस्ट कैंसर में।
یعنی کہ سب سے زیادہ جو کامنلی جن خواتین کینسر پوری دنیا میں پایا جاتا ہے بریسٹ کینسر، اس میں پاکستانی خواتین دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. اور اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ایشیا میں ہماری خواتین جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ آتی ہیں. ایون ہماری خواتین جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس بریسٹ کینسر کا ریٹ ہے، جبکہ انڈیا کی اچھی بڑی پاپولیشن ہے. لیکن obviously for certain reasons جس میں کہ ایک ڈائٹ سے بھی ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہماری پاکستانی خواتین میں بریسٹ کینسر ایشیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن بریسٹ کینسر اگر میں یہ کہوں کہ اٹس ون آف دا فرینڈلیئر کینسرس، مطلب نو کینسر از فرینڈلی، بٹ یہ ایک نسبتاً بہتر کینسر اس حوالے سے ہے کہ اگر اس کی جلدی تشخیص کر لی جائے، اس کو جتنا جلدی پکڑ لیا جائے، اس کا مکمل علاج دستیاب ہے. مریض کو آپ مکمل صحت یاب کر سکتے ہیں. 99% تک مریض جو ہے وہ مکمل شفا یاب ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ بریسٹ کینسر ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیتھ وارنٹ مل گیا ہے. خدا نخواستہ بریسٹ کینسر کا مکمل علاج موجود ہے اگر اس کو ابتدائی سٹیجز میں تشخیص کر لیا جائے. پاکستان میں ہر سال تقریباً ایک اندازے کے مطابق 85 سے 90 ہزار 85 to 90,000 بریسٹ کینسر کے نئے کیسز آ رہے ہیں. اتنی خواتین ہر سال متاثر ہو رہی ہیں اس سے، اور تقریباً 40,000 خواتین جو ہیں وہ پاکستان میں انتقال کر جاتی ہیں. سو ابھی یہ جو نمبرز میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ نمبرز اوبویسلی کم ہیں ان ایکچوئل فگر سے جو کہ ہونے چاہیے، بیکاز کہ ہمارے یہاں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس صحت کی سہولیات موجود نہیں ہوتی، دور دراز علاقوں میں رہ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ بریسٹ ہیلتھ کے بارے میں بات کرنا ایک بہت ہی ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے. لوگ شرم اور جھجک کی وجہ سے چھاتی میں کوئی بھی ہوتی ہوئی تبدیلی جو ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ ڈاکٹر تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. سو جب وہ پہنچتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس گنتی میں شامل ہی نہیں ہوتے. سو یہ جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز ہیں اور جو اسٹیمیشن ہے ڈیتھ ریٹ کی، یہ ایک انڈر اسٹیمیشن ہے کیونکہ کیسز اور ڈیتھس اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. سو ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ ہر 9 میں سے ایک خواتین جو ہے 9 میں سے ایک خاتون کو بریسٹ کینسر سے متاثر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے پاکستانی پاپولیشن کی جب ہم بات کریں. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ امکانات اور بڑھتے جاتے ہیں. لائک وائز بریسٹ کینسر جیسے کہ خواتین میں ہوتا ہے تو یہ صرف خواتین کی ہی بیماری نہیں ہے، مردوں کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 میں سے ایک خاتون کو بریسٹ کینسر ہونے کے امکانات ہیں، وہیں پر 800 یا 1000 میں ایک مرد کو بھی بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد اس سے متاثر نہیں ہو سکتے. سو ایسی کیا علامات یا ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن سے کہ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے؟ تو بریسٹ کینسر کی جو علامات ہیں، جو اس کے رسک فیکٹرز ہیں، جو اس کی وجوہات ہیں، ان کو بیسکلی ہم 2 طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پہ ابھی ایک سلائیڈ شیئر کی ہے جس میں 2 رسک فیکٹرز ہیں، ایک موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں، ایک نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز ہیں. تو میں موڈیفائبل رسک فیکٹرز کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. موڈیفائبل رسک فیکٹرز ایز the name suggests یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے اختیار میں ہیں، جن میں آپ تبدیلی خود سے لا سکتے ہیں. جیسے کہ اس میں شامل ہے اوبیسٹی یا موٹاپا، وزن کا زیادہ بڑھنا، اسموکنگ یا سگریٹ نوشی، شراب نوشی، الکوہل کنزمپشن. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہوتا ہے. کیسز جہاں پہ اسموکنگ اور الکوہل جو ہے ہماری خواتین خود ہمیں اپنی ہسٹری بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی ایسی کنزمپشن رہی ہوتی ہے پاس میں اور یہ بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ لیک آف بریسٹ فیڈنگ. بہت ساری خواتین ہمارے یہاں بریسٹ فیڈ نہیں کراتی، جبکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ پروٹیکٹیو ہوتی ہے. 2 سال تک اگر آپ بچے کو دودھ پلائیں تو یہ آپ کو بریسٹ کینسر کے رسک کے اگینسٹ پروٹیکٹ کرتا ہے. پھر ایک رسک فیکٹر اس میں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا جن کو ہم اورل کانٹراسیپٹیو پلز یا وقفے کی دوائیاں کہتے ہیں. تو خواتین گھبراتی ہیں ہارمون کی دوائیں اگر ڈاکٹر انہیں مختلف بیماریوں کے لیے علاج کے لیے دیتے ہیں.
ایون ہڈیوں وغیرہ کی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں یہ دی جاتی ہیں یا وقفے کے لیے دی جاتی ہیں، تو لوگ گھبراتے ہیں اس کو لیتے ہوئے کہ یہ ان کو کینسر کروا دے گا۔ یہ دوا جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر 5 سال یا اس سے زیادہ لگاتار عرصہ استعمال کی جائے، مسلسل استعمال کی جائے، تب یہ بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتی ہے۔ اگر آپ 5 سال سے کم یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں اور وقفے کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب ایٹ اسٹریچ کنسیکیوٹو نہیں کر رہے، تو پھر اس سے بریسٹ کینسر ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ مور اوور یہ کہ آج کل جس طرح کی ہارمون کی دوائیاں آ رہی ہیں، اس میں ہارمون کا کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تو وہ آپ کا تھیوریٹیکل رسک جو ہے وہ بہت کم اس کی وجہ سے رسک ہوتا ہے۔ دے آر یوزلی ویری سیف، دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی سیف جو آج کل دوائیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک تو یہ ہو گئے موڈیفائبل رسک فیکٹرز، یعنی کہ یہ تمام آپ کے اختیار میں ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز جو کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے اور جن کی وجہ سے آپ کو بریسٹ کینسر ہونے کے امکانات یا چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا خاتون ہونا، آپ کا عورت ہونا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ پاکستان میں 9 میں سے 1 خاتون جو ہے وہ کینسر سے، بریسٹ کینسر سے متاثر ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مردوں کو بھی یہ کینسر متاثر کر سکتا ہے۔ اٹس ناٹ کہ مرد جو ہیں وہ اس سے بچے رہتے ہیں۔ یوزلی مردوں میں جب بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے تو ان میں جینیٹک کوئی نہ کوئی لنک، عمل دخل اس کا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انکریزنگ ایج، آپ اگر ویسٹرن لٹریچر پڑھیں گے، آپ کتابیں یا کوئی آرٹیکل آپ گوگل پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کینسر 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کی خواتین کی بیماری ہے، لیکن اگر ہم اپنے پاپولیشن گروپ کو دیکھیں، اگر ہم پاکستانی خواتین کو دیکھیں، تو یہ اندازہ، یہ جو ساری باتیں ہیں ان پہ پوری فٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے یہاں بریسٹ کینسر بہت ینگ عمر کی خواتین کو بھی ہو رہا ہے، جس میں 20s اور 30s کی بہت زیادہ خواتین ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ مطلب if I can give you an example، میری ایک پیشنٹ 19 year old تھی، ماشاء اللہ she is now fine، 2 سال ہو گئے ان کی ٹریٹمنٹ کو۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ پیشنٹ میں نے ابھی جن کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ 24 سال کی ایک خاتون ہے جو کہ ڈائگنوز ہوئی ہیں بریسٹ کینسر سے۔ تو پاکستانی پاپولیشن میں یہ بات کہنا کہ 50 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، یہ غلط ہوگا۔ وہ خواتین جو سمجھتی ہیں کہ جی ابھی ہماری تو ایج زیادہ نہیں ہے اور ہم تو اس سے متاثر نہیں ہو سکتے، یہ غلط بات ہے۔ ایٹ لیسٹ ان آور پاپولیشن ہمارے پاس ابھی اتنی ریسرچز نہیں ہیں کہ ہم اس کو لنک کر سکیں کہ پاکستانی خواتین میں یہ بیماری کیوں چھوٹی عمر میں بھی زیادہ پائی جا رہی ہے، لیکن دس از دا ڈیٹا دیٹ وی ہیو ٹو ناؤ کہ اب تو یہ بیماری ہمارے یہاں ینگ عمر کی خواتین میں بھی پائی جاتی ہے، اور جتنی ینگ عمر کی خواتین میں یہ بیماری آتی ہے اتنی ہی یہ ڈیزیز زیادہ اگریسو ہوتی ہے۔ Then there are certain genetic factors، BRCA1 BRCA2 mutations جس میں آتی ہیں۔ اگر یہ ہماری باڈی میں پائی جانے والی نارمل جینز ہوتی ہیں، جینیات ہوتی ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے ہماری باڈی کا نارمل میکینزم ڈسٹرپٹ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی اندرونی یا بیرونی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے BRCA1 یا BRCA2 جینز میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر یہ جینز 70% افراد میں، 70% خواتین میں بریسٹ کینسر بننے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فیملی ہسٹری آتی ہے۔ فیملی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جن کی نانی یا والدہ، خالاؤں میں سے یا بہنوں میں سے یا دادی یا پھپھی میں سے یا کزنس جو فرسٹ ڈگری بلڈ ریلیٹیوز ہیں، کزنس جو ہوتی ہیں، کزن سسٹرز، ان میں سے کوئی بریسٹ کینسر سے متاثر رہ چکا ہے، تو اس خاتون کے اندر بریسٹ کینسر ہونے کا رسک، عمومی جو رسک ہے وہ نارمل ایوریج پاپولیشن کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو بہت اویئر اور الرٹ رہنا ہوگا، اور آپ نے اپنے آپ کو پہلے سے ہی ڈاکٹر کو دکھانا بھی شروع کرنا ہوگا، اور اپنا خود سے معائنہ بھی کرنا ہوگا۔ ابھی ہم آگے جب چلتے ہیں تو ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنا رسک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنل ہسٹری، یعنی کہ اگر کسی خاتون کو ایک سائڈ کی چھاتی میں کینسر ہوا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہوا ہے، تو ان کو دوسری سائڈ کی چھاتی میں بھی کینسر ہونے کا یا دوسرے بریسٹ میں بھی کینسر ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سم ون جس کو پہلے کبھی کینسر کی بیماری سے نے متاثر نہیں کیا ہوتا۔
Then there are factors like late menopause and late age at first childbirth. उसके अलावा early menarche. Late menopause, early menarche यानी कि periods का देर से बंद होना या periods का जल्दी शुरू हो जाना जिसको हम early menarche कहते हैं, या फिर लेट एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ यानी कि पहला बच्चा जिन खवातीन में 30 साल से ज्यादा उम्र में होता है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के इम्कान दीगर खवातीन के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीजों का लिंक होता है हार्मोन्स के एक्सपोजर से। हमारी यूट्रस या ओवरी से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सिर्फ हमारे यूट्रस पे या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ही काम नहीं करते, उनका असर हमारी ब्रेस्ट पे भी होता है। तो जब कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड तो ये ब्रेस्ट कैंसर बनने का रिस्क बढ़ा देता है। सो ये वो चीजें हैं जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारे इख्तियार में है, जैसा कि प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, उनको हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके जो है वो हमारे पास इख्तियार है कि हम अपना रिस्क कम कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि हेल्दी वेट मेंटेन करना, वेट अपना जो है वो कंट्रोल लिमिट में रखना, डेली रूटीन में एक्सरसाइज, चाहे आप हफ्ते में 4 दफा करें 5 दफा करें फॉर हाफ एन आवर, some sort of physical activity like walk or exercise should be a part of your routine. Then no smoking, no alcohol, tobacco chewing, इस तरह की चीज़ों से परहेज करना चाहिए है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा नहीं होना चाहिए एंड रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा रेगुलर खुद को स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी किस्म का कैंसर, बिलखुसूस ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात को कम कर देती हैं। तो जो हमारे इख्तियार में है वो हमें करना है, जो हमारे इख्तियार में नहीं है उसको हम कुछ ऐसी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जिनको फॉलो करके एटलीस्ट अर्ली पकड़ सकते हैं। अगली स्लाइड की तरफ आइएगा प्लीज। अच्छा, अब ये आपके सामने कुछ चेंजेस हैं, मतलब कि जो ब्रेस्ट कैंसर की अलामात हो सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कैंसर के हवाले से, तो ब्रेस्ट कैंसर की क्या अलामात हो सकती हैं। तो जो सबसे कॉमन अलामत होती है ब्रेस्ट कैंसर की, वो छाती में या ब्रेस्ट में किसी भी किस्म की गुठली का नमोदार होना होती है। एक अहम चीज जो मैं आप सबको यहाँ बताती चलूं, जो लोग इसको मिस भी करते हैं, कि ब्रेस्ट को और आर्मपिट को यानी छाती और बगल को हम हमेशा एक तस्वुर करते हैं। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की कुछ ऐसी अलामत होती हैं जो बाज़ दफ़ा ब्रेस्ट में नमोदार नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारी बगल में या हमारी आर्मपिट के अंदर कोई लंप बन जाता है या कोई कलर की चेंज आ जाती है, तो उसको लोग अक्सर अमूमन इग्नोर करते हैं। तो जब भी आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, जब भी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सोचा जाएगा, तो ब्रेस्ट को और आर्मपिट या बगल को जो है वो एक ही हिस्सा कंसिडर किया जाएगा, उसको एक ही समझा जाएगा। तो ऐसी क्या अलामत हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये कि किसी भी किस्म की गुठली का ब्रेस्ट या आर्मपिट के अंदर नमोदार होना ब्रेस्ट कैंसर की सबसे कॉमन या सबसे आम अलामत है। सबसे कॉमनली एक लंप फील होता है खवातीन को, लेकिन बहुत सारी दफा आपको लंप नहीं भी फील होता। और क्या चीजें हो सकती हैं? तो आपकी ब्रेस्ट में या आपकी आर्मपिट की विजुअल अपीयरेंस चेंज हो सकती है, यानी कि साइज में फर्क आ सकता है, कोई स्वेलिंग नजर आ सकती है, कलर में चेंज आ सकता है, ब्रेस्ट के या आर्मपिट के शेप में फर्क आ सकता है। एक हम कहते हैं ऑरेंज पील स्किन, यानी कि आपने ऑरेंजेस या जो संतरा होता है, कीनू होता है, उसकी जिल्द देखी होगी, वो ऑरेंज कलर की होती है और उसके अंदर स्पॉट्स होते हैं जैसे धसी सी स्किन होती है। उस तरह की अपीयरेंस, कलर चेंजेस बाद दफा ब्रेस्ट में आती हैं और कोई भी गुठली महसूस नहीं होती है। सो अगर सिर्फ कलर चेंज भी आ रही है तो आपने जो है वो फौरी तौर पर उसको नोटिस करना है और अपने डॉक्टर तक जरूर चले जाना है। स्किन चेंजेस हो किसी भी किस्म की, स्किन अंदर धस रही हो, स्किन की डिम्पलिंग हो, स्किन में कोई भी हार्डनेस आ रही हो या थिकनेस फील हो रही हो, निपल जो है वो अंदर की तरफ धस रही हो, निपल में थिकनिंग हो, निपल से किसी भी कलर का डिस्चार्ज हो, यूजुअली रेड कलर का या जो पानी जैसा रंग होता है उसका डिस्चार्ज जो होता है वो अलार्मिंग हो सकता है। ऐसी किसी भी अलामत के नमूदार होने की सूरत में आपने इसको इग्नोर नहीं करना है प्लीज, और आपने जो है वो अपने डॉक्टर तक फौरन पहुंचना है। अब हम
یہ تو علامات تھیں، یہ وہ سمٹمس تھے، وہ سائنس تھے جو کہ بریسٹ کینسر کے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے اتنی ساری بات کی کہ رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، سمٹمس کیا ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستانی خواتین میں اس کا رسک بہت زیادہ، اس کا جو نمبر ہے بریسٹ کینسر کی شرح، اس میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ سو ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک تو ہم نے کہا موڈیفائبل رسک فیکٹرز، یعنی کہ زندگی میں اپنی کچھ ایسی تبدیلیاں کر لیں جس سے ہم اپنے کینسر کا رسک کم کر لیں۔ لیکن کچھ نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز بھی تھے جو آپ کے یا میرے اختیار میں، اس کی وجہ سے تو ہم میں سے کوئی بھی بریسٹ کینسر کے رسک پہ ایکسپوز ہے۔ تو اب ایکسپوجر کو، اگر کسی کو کینسر ہو رہا ہے تو ہم اس کو جلدی کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بریسٹ کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے، اور ارلی ڈیٹیکشن اگر ہوتی ہے، جتنی جلدی تشخیص ہوتی ہے اتنی ہی جلدی جو ہے وہ مریض جو ہے مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے، بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ایون آپ پیشنٹ گھبراتے ہیں کہ جی کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا تو اس کی پوری چھاتی ہی نکل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اب اتنا اچھا علاج ممکن ہے کہ دواؤں کے ذریعے جو ہے وہ پوری جو گٹھلی ہوتی ہے، پورے کینسر کی گٹھلی، وہ غائب بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالکل چھوٹی سی گٹھلی ہو، بہت ہی ارلی اسٹیج ہو، تو ہم صرف اس گٹھلی کو نکالتے ہیں اور باقی کا برسٹ بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کینسر کا مریض اور اس کی فیملی جس مینٹل ٹراما اور ایموشنل اسٹریس سے گزرتے ہیں، جتنی جلدی تشخیص ہوتی ہے یہ ٹراما اور اسٹریس بھی ان کے لیے کم ہو جاتا ہے، فائنینشیل برڈنس بھی کم ہوتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سروائیول ریٹس جو ہیں وہ 99% تک ہوتے ہیں۔ So breast cancer is not a death sentence. You need to remember this. There is life after breast cancer. It can be well treated, but early detection is the key. And how can we detect this breast cancer early? اس کے لیے نمبر ایک، آپ میں سے ہر خاتون جو 20 سال کی عمر پہنچ رہی ہے، آپ نے مہینے میں ایک بار اپنا خود سے معائنہ کرنا ہے۔ سیلف ایگزامینیشن خود سے کرنا ہے، اپنا معائنہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا ہے اینول وزٹ ٹو دا ڈاکٹر، اور اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام جو بھی وہ آپ کو بتاتا ہے، آپ نے اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ انویسٹیگیشن کروانی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ موو کیجیے گا پلیز۔ سو ہم نے بات کی کہ آپ نے اپنا خود سے معائنہ کرنا ہے۔ جنرلی ویسٹرن ممالک میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 25 سال کی عمر سے تمام خواتین مہینے میں ایک بار باقاعدگی سے اپنا معائنہ کریں، لیکن پاکستانی پاپولیشن میں کیونکہ 24 سال کی عمر میں بھی یہ بیماری آ رہی ہے، 19 سال میں بھی آ رہی ہے، 22 سال میں بھی آ رہی ہے، تو ہماری پاکستانی خواتین کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے، ہم کو بار بار یہ بولتے ہیں کہ 20 سال تک پہنچنے والی ہر لڑکی، ہر خاتون ایک دفعہ مہینے میں اپنا معائنہ کرے۔ اور معائنہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک آپ کی زندگی ہے۔ سو اسٹارٹنگ ایج 20 ایئرس آپ نے ونس اے منتھ سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ سو وہ خواتین جن کو منسٹرل سائیکل ابھی آتا ہے، یعنی کہ جن کو پیریڈز آتے ہیں ہر مہینے، وہ اپنے پیریڈ کے لاسٹ ڈے پہ اپنا معائنہ کریں گی، ٹھیک ہے؟ کسی کو 3 دن کی پیریڈ سائیکل ہوتا ہے، کسی کا 5 دن کا، کسی کا 7 ڈیز 6 ڈیز کا، یو نو اٹ ویل۔ آپ کا جو بھی لاسٹ ڈے ہے پیریڈس کے سائیکل کا، آپ نے اس دن اپنا معائنہ کرنا ہے۔ وہ تمام خواتین جو کہ پیریڈس جن کے نہیں ہوتے، جو کہ پوسٹ مینوپازل ہیں، پیریڈس بند ہو چکے ہیں، وہ مہینے میں کوئی بھی ایک دن مقرر کر لیں، فار ایگزامپل دا فرسٹ آف ایوری منتھ، اور پھر ہر مہینے آپ نے باقاعدہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے اپنا معائنہ کرنا ہے۔ معائنہ کس طرح سے کرنا ہے؟ معائنہ کرنے کے لیے آپ کی ہاتھ کی جو 3 فنگرز ہیں، اس کی یہ جو ٹپس ہیں، ان فنگر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنا باقاعدگی سے معائنہ کرنا ہے۔ سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ مطلب پریویسی، جیسے واش روم میں جائیں، اپنی پریویسی آپ کی ہونی چاہیے، اینڈ پلیز ٹیک آف یور شرٹ، کیونکہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھیں گے، آپ کو ویزیبل چینجز جو آنکھ سے دیکھنے والی ہیں وہ محسوس ہی نہیں ہوں گی۔ تو پہلے سب سے معائنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کوئی بھی ویزیبل جو چینج آپ کے بریسٹ میں، آپ کے بغل میں آ رہی ہے، آپ کے آرم پٹ میں آ رہی ہے، وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اس میں کوئی بھی کلر کی تبدیلی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی سویلنگ ہو سکتی ہے، نپل کی سائز میں، شیپ میں کوئی بھی تبدیلی، یا اسکن کی کوئی بھی چیز ہو، بریسٹ کسی بھی ایک طرف زیادہ فکس آپ کو لگ رہی ہو، کسی ایک طرف زیادہ موو لگ رہی ہو، وہ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے اور لیٹ کر
ان ہاتھ کی جو 3 انگلیاں ہیں ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ معائنہ کرنا ہے اپنا, اور پھر اینڈ میں آپ نے اپنی بغل کا بھی معائنہ کرنا ہے. پلس جب آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو فنگرز ہوتی ہیں بہت آسانی سے گلائڈ کرتی ہیں, تو آپ نے ڈیورنگ شاور بھی اپنی بریسٹ کا معائنہ کرنا ہے. اس وقت یوٹیوب پہ بہت اچھے ٹیوٹوریلز موجود ہیں جہاں پہ بریسٹ ایگزامینیشن دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. آپ لوگ پلیز, آپ میں سے جتنی خواتین آج یہ دیکھ رہی ہیں, آپ نے اس بات کو اپنی گرہ میں اچھی طرح باندھ لینا ہے کہ آپ نے اپنا باقاعدگی سے ایک دفعہ معائنہ کرنا ہے. 20 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو کر جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے, ہر مہینے باقاعدہ ایک دفعہ معائنہ کرنا ہے. اور صرف اپنے تک ہی اس انفارمیشن کو, اس نالج کو محدود نہیں رکھنا, بلکہ آگے جا کے جو آپ کی والدہ ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی فرینڈز ہیں, آپ کے خاندان میں جتنی خواتین ہیں ان تک بھی بتانا ہے ان کو یہ بات. آج آپ لوگ یہاں موجود ہیں, مے بی دے ڈونٹ ہیو این ایکسیس ٹو سچ انفارمیشن, تو آپ جو ہے وہ ذریعہ بنیں گے اس انفارمیشن کو آگے پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, آگے آئیے گا پلیز. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی ہینڈ کی جو 3 فنگرز ہیں ان کی ٹپ سے معائنہ کرنا ہے. یہ کچھ سرچ پیٹرن ہے, نپلس کے اراؤنڈ سے شروع کرتے ہوئے آپ نے باہر تک موو کرنا ہے, یا تو گول دائرے کی صورت میں کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز. اگر آپ دیکھیں ایک سرکلز بنے ہوئے ہیں, یا پھر یہ لائنس کی طرح آپ کو موومنٹ کرنی ہے. This all literature, these all videos are available on YouTube. I request you all to kindly go see these ones at home and please follow this yourself. اور نہ صرف خود اس کو فالو کریں بلکہ اپنے سے منسلک تمام خواتین کو بھی اس کی نالج دیں, اس کی ایجوکیشن دیں, اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں. کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آپ اپنے اندر آتی تبدیلی جو نوٹ ہوتی ہے وہ انسان خود ہی محسوس کر سکتا ہے. تو جب آپ اپنے اندر آتی ہوئی پہلی تبدیلی کو محسوس کریں گے تبھی آپ اپنے ڈاکٹر تک جا سکیں گے, تبھی آپ کسی سے اس کو ڈسکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس سالانہ معائنہ کرنا ہے. تو یہ معائنہ ہم کب سے شروع کریں؟ سو ایک جنرل ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 25 ایئرس کی ایج میں جب خواتین پہنچتی ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ لازمی کروانا ہے. آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی ہسٹری لے گا, آپ کو آپ کا معائنہ کرے گا, اور اس کے بعد وہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام آپ کی ایج کے حساب سے ریکمینڈ کرے گا. اگر آپ ہمارے پاس ڈاکٹرس کے پاس ایسے رسک اسیسمنٹ ٹول ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم پیشنٹس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, ادھر دے آر ایوریج رسک اور دے آر ہائی رسک پیشنٹس, جن کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہوتی ہے, جن میں ایک سے زائد رسک فیکٹرز موجود ہوتے ہیں. ان میں ینگ لڑکیوں کو ہم کلوز فالو اپ سے بلا سکتے ہیں, جیسے کہ ہر سال پہ یا ہر 2 سال پہ. ٹھیک ہے. بٹ 40 سال کی ایج پہ تب بھی خواتین پہنچتی ہیں. اس کے بعد ایوری سنگل ایئر آپ کو اپنے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہے, اور ایوری سنگل ایئر آپ نے اپنا الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام دونوں کروانے. ٹھیک ہے. وہ خواتین جن کی خاندان میں پہلے بھی کسی کو بریسٹ کینسر رہ چکا ہے, ہم ان میں یہ اسکریننگ کا عمل ڈاکٹر کے وزٹ اور الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام 40 سال یا 35 سال کی عمر سے پہلے بھی کروانے لگتے ہیں. اگین جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ نمبر 1 پہ آپ نے اپنا معائنہ کرنا ہے, نمبر 2 پہ آپ کو اپنے رسک فیکٹرز خود پتہ ہے, آپ نے اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ میموگرام کروائیں یا الٹرا ساؤنڈ کرائیں, جو آپ کی ایج کے حوالے سے حساب سے بہتر چیز ہوگی وہ آپ کو بتائے گا. جنرلی 40 سال اور اس کے اوپر کی خواتین میں ہم میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ دونوں کرواتے ہیں. 40 سال سے کم عمر خواتین میں میموگرام کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی, وہ ہمیں فائنڈنگس تھوڑی سی انڈر ریڈ کر کے بتاتا ہے, تو ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں. اگر ڈاکٹر ضروری سمجھے گا تو وہ میمو بھی کروا سکتا ہے یا MRI بھی کروا سکتا ہے, بٹ یور ڈاکٹر از the one to decide کہ اس کو آپ میں کس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. لوگ عموماً ہمارے پاس جب کلینک میں آتے ہیں اور ہم انہیں الٹرا ساؤنڈ یا بریسٹ کے لیے میموگرام لکھ کے دیتے ہیں تو پیشنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ نہیں کرواتے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, بٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے اگر ہمیں میموگرام لکھ دیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو لازمی بریسٹ کینسر ہے تو انہوں نے ہمیں میموگرام لکھ دیا ہے. ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ جو انویسٹیگیشنز ہیں
وہ کیوں کروائی جاتی ہیں؟ وہ اس لیے کروائی جاتی ہیں کیونکہ یہ اتنی سینسیٹیو انویسٹیگیشنز ہیں کہ کینسر بننے سے 2 سے 3 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیتی ہیں کہ اس بریسٹ میں اب کوئی پرابلم ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ آگے جا کے کینسر بن سکتا ہے. دے آر ویری سینسیٹیو انویسٹیگیشن. جب ہمارے پاس پکچر آتی ہے سامنے, میموگرام ہے کیا؟ میموگرام کوئی سی ٹی اسکین نہیں ہے, کوئی ایسی پریشانی والی انویسٹیگیشن نہیں ہے. میموگرام میں ریڈیشن کا رسک بھی نہیں بڑھتا. میموگرام صرف آپ کو اتنی ہی ریڈیشن دیتا ہے جتنا اگر آپ لاہور یا پاکستان سے آپ کوئی یا کراچی سے فلائٹ لے کے آپ یو ایس اے تک جائیں تو اس ایک آپ کا ایک فلائٹ کی جرنی میں جتنا ریڈیشن سے نارمل ایکسپوجر ہوتا ہے اتنا ہی رسک آپ کو ایک میموگرام کے درمیان سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی ریڈیشن, اس میں کوئی ہارمفل ریڈیشن نہیں مل رہی. دوسری چیز یہ کہ میموگرام ایک ایکس رے ہوتا ہے جس میں 2 یا 3 مختلف اینگل سے بریسٹ کی تصویر لی جاتی ہے. وہ تصویر جب ہمارے پاس آتی ہے تو ڈاکٹرز اس کو ریڈ کرتے ہیں. تو کوئی بھی گٹھلی بننے سے پہلے 2 یا 3 سال پہلے میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ اس کو پک کر لیتے ہیں. تو جب ہمیں ڈیزیز پہلے ہی پتہ چل جاتی ہے, جب ڈیزیز پہلے ہی پک ہو جاتی ہے تو اس کا سدباب بھی پہلے ہی کر لیا جاتا ہے. اب ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ کلوز فالو اپس پہ رکھ سکتا ہے, یا ڈاکٹر آپ سرجیکل ٹریٹمنٹ آپشن آفر کر سکتا ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنا ارلی پکڑا جائے گا اتنا ہی بہتر اس کو ڈیل کر لیا جائے گا, یعنی کہ کینسر بننے سے پہلے ہی ہم اس کو پکڑ لیں گے. ہم نے شروع میں سب سے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کہ دنیا بھر کی خواتین میں پایا جانے والا سب سے کامن کینسر بریسٹ کینسر ہے. پاکستانی خواتین کا نمبر ہے 2, اس کے علاوہ ویسٹرن معاشرے میں بھی بہت پایا جاتا ہے. لیکن جو ویسٹ میں اور پاکستانی خواتین میں ڈیزیز ہے اس میں ایک جو بہت بیسک فرق ہے وہ یہ کہ ویسٹرن خواتین میں یہ بیماری بہت ارلی سٹیجز میں پکڑ لی جاتی ہے. وہ کیوں پکڑی جاتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے پکڑی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ, خواتین زیادہ اویئر ہیں اپنے بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور اپنی صحت کے حوالے سے. ان کے ممالک میں, ان ممالک میں زیادہ تر جو ہے وہ اسکریننگ گائیڈ لائنس گورنمنٹ کی طرف سے اتنی اچھی ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ اسکریننگ پروگرامز میں پہلے ہی انرول کر لیا جاتا ہے. ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کب اور کس طرح سے اپنا معائنہ کرنا ہے اور کس ایج میں آپ نے ڈاکٹر کے پاس لا کے لازمی اپنا الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام کروا لینا ہے. پاکستانی خواتین میں یہ بیماری لیٹ سٹیجز میں پکڑی جاتی ہے, اگین کیونکہ ہماری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت سی خواتین نے لازمی اپنا کبھی بھی ایک دفعہ بھی معائنہ نہیں کیا ہوگا. ہماری خواتین اس بارے میں بات کرنے میں بھی ہچکاتی ہیں. سو بریسٹ آپ کی اپنی ہی باڈی کا پارٹ ہے, اپنے ہی جسم کا حصہ ہے. اس کے حوالے سے اس کی صحت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ بیماری جلدی پکڑی جاتی ہے تو اس کا مکمل طور پہ علاج ممکن ہوتا ہے. اس وجہ سے جب ارلی ڈیزیز ویسٹرن ممالک میں پکڑی جاتی ہے تو مریض مکمل صحت یاب ہوتے ہیں, ان کا ڈیزیز برڈن کم ہوتا ہے, ان کے فائنینشیل اخراجات اس بیماری پہ کم ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پکڑی ہی جاتی ہے 3rd سٹیج یا 4th سٹیج میں, یعنی کہ جب وہ گٹھلی بریسٹ میں ہی بہت بڑے سائز کی ہو گئی ہوتی ہے یا پھر وہ بیماری بریسٹ سے نکل کے آپ کی دوسری باڈی میں پھیل جاتی ہے, جیسے کہ آپ کے بونز میں چلی جاتی ہے یا آپ کے لیور میں یا آپ کے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے. جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو پھر بیماری کو مکمل قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پیشنٹ کی سفرنگ جو ہے وہ بڑھتی ہے اور سب سے زیادہ پیشنٹ ہی نقصان میں ہوتا ہے کہ اس کی جو تکلیف ہے اس کے علاج معالجے پہ, پاکستان جیسے ملک میں جہاں انفلیشن اتنی زیادہ ہے, خرچہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی ان دی اینڈ ہمارے پاس کوئی بہت فروٹفل رزلٹ بھی نہیں نکلتا, اسپیشلی اسٹیج 4 میں جب ہماری باڈی میں پھیل چکی ہوتی ہے. سو اس وجہ سے ارلی ڈیٹیکشن کے بارے میں یہ ساری جو ہمارا انیشیٹو ہے فرسٹ لیڈی کا, کہ ہم خواتین کو یہ بتائیں کہ بریسٹ کینسر کیا ہے, کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ان کی کیا علامت ہے, اور آپ اپنے آپ کو بریسٹ کینسر سے کس طرح بچا سکتے ہیں, یا بریسٹ کینسر کو ہم ابتدائی سٹیجز میں کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں. یہ سارا فوکس ہی ہمارا اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اس چیز سے بچا سکیں, کیونکہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا شکار ہو کے کوئی بھی خاتون جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کا جب علاج موجود ہے تو جس طرح ویسٹ میں خواتین سروائیو کرتی ہیں, ان کی بیماری جلدی پکڑی جاتی ہے, تو ہماری خواتین بھی اتنی ہی ہیلدی رہیں, اتنی ہی ان کی ڈیزیز ارلی پکڑی جائے اور وہ اس سے مکمل کیور حاصل کر سکے.
سو یہ ابھی آپ کے سامنے ایک سلائڈ ہے جس میں کچھ myths لکھے ہوئے ہیں جو جنرل لوگوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. میں تھوڑے سے وہ myths آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی, اینڈ دین ٹوورڈز دا اینڈ آف دیٹ پریزنٹیشن میں آپ لوگوں کے کوشچنس لوں گی. سو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر ایک یا اس سے زیادہ رسک فیکٹرز ہیں تو ان کو لازمی بریسٹ کینسر ہو جائے گا. اگر کسی خاتون میں ایک یا ایک سے زائد رسک فیکٹرز موجود ہے تو وہ ان کے بریسٹ کینسر ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ کرا دیتے ہیں, یعنی کہ وہ ہائی رسک پیشنٹس بن جاتے ہیں, ہائی رسک پاپولیشن بن جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو لازمی بریسٹ کینسر ہو جائے گا. اس کا پھر اگین وہی بات ہے, آپ نے ان پیشنٹس کو سمجھانا ہے, ان خواتین کو سمجھانا ہے کہ جی ماہانہ ایک مرتبہ از خود معائنہ یعنی کہ منتھلی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن, اور سیکنڈلی یہ کہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ جو ہے, ارلی فالو اپس, ریگولر فالو اپس اور الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام جو بھی انویسٹیگیشن آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے آپ نے وہ انویسٹیگیشن کروانی ہے. ٹھیک ہے. آل لمپس کین بی کینسر, نہیں ساری بریسٹ میں ہونے والی گٹھلیاں کینسر نہیں ہوتی ہیں. بریسٹ میں ہونے والی زیادہ تر جو گٹھلیاں ہیں وہ بینائن ہوتی ہیں یا وہ ہارملیس ہوتی ہیں. 80 یعنی اگر 100 میں سے 80% میں آپ کو بتاؤں, آؤٹ آف 100% 80% جو بریسٹ میں گٹھلیاں یا لمپس بن رہے ہیں وہ بینائن ہوتے ہیں. ینگر ایج گروپ میں زیادہ تر فائبروڈینوماز ہوتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا چربی کی گٹھلی. اگر اس کو زیادہ آسان ٹرمز میں آپ کو ایکسپلین کروں, 20% ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو بریسٹ لمپس جو ہیں وہ کینسر ہو سکتے ہیں, بٹ زیادہ تر ہارملیس لمپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھ لیا کہ صرف خواتین ہی نہیں مرد بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں, اسپیشلی جب یہ خاندان در خاندان یا نسل در نسل جو منتقل ہونے والی جینیٹک بیماری ہوتی ہے اس میں آدمیوں کے متاثر ہونے کا شبہ امکان زیادہ ہوتا ہے. اور ایون آج کل ہمارے پاس ہم پاکستان میں بھی جینیٹک ٹیسٹنگ موجود ہے. جن خواتین میں, جن فیملیز میں ایک کے بعد دوسری نسل میں یہ بیماری ہوتی ہے, 2 سے زیادہ لوگوں کو یہ بیماری آ رہی ہوتی ہے, ان لوگوں کو فیملی میں ہم جینیٹک ٹیسٹنگ بھی آفر کرتے ہیں. اٹ از ناؤ اویلیبل ان پاکستان as well. It is a little costly at the moment, but again it is available. آگے کیجیے گا پلیز. سو بریسٹ کینسر آلویز کازز اے لمپ. نہیں, بریسٹ کینسر ابھی ہم نے علامات کے بارے میں جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بریسٹ کینسر کی سب سے کامن علامت یا سب سے کامن سمٹم گٹھلی ہونا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چینجز ہیں, بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہیں. دین بریسٹ کینسر صرف مڈل ایج خواتین کو یا اولڈ عمر کی بڑی عمر کی خواتین کو ہوتا ہے, تو ایسا بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے پاکستانی پاپولیشن اسپیشلی 20-30 سال کی عمر, 40 سال کی عمر میں بھی بہت ساری خواتین ہیں جو بریسٹ کینسر سے متاثر ہو رہی ہیں. تو ہماری پاپولیشن کے لیے تو یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے کہ صرف 50 سال یا اس سے اوپر کی خواتین کو یہ ہو سکتا ہے. اور اگر ایک دفعہ کسی کو بریسٹ کینسر ہو جائے تو آپ نے اس کے لیے اسکریننگ پہ لازمی جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک دفعہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو گئی, آپ مکمل صحت یاب ہو گئے, آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے وہ 6 months پہ یا 1 year پہ وزٹ فالو اپ چیک اپ ضرور رکھنا ہوتا ہے, اور اپنا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ بیماری جب کبھی ایک دفعہ ہوئی ہے تو یہ پلٹ کے واپس بھی آ سکتی ہے, یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ہوتی ہے یوزلی تو 2 سے 5 سال جو شروعات کے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد, جو پہلے 2 سے 5 سال ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. 5 سال ایک دفعہ جب گزر جاتے ہیں تو پھر ڈیزیز کے واپس آنے کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں. آج جو ٹیک ہوم میسج آپ تمام خواتین کے لیے ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ریگولرلی اسکرین کرنا ہے اپنے آپ کو, ایک ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, منتھلی سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ اپوائنٹمنٹ ضرور رکھنا ہے. اور جب بھی ڈاکٹر آپ کو الٹراساؤنڈ یا میموگرام سجیسٹ کرے تو پلیز اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے بھاگنا نہیں ہے. میموگرام کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی میموگرام لکھ دیا ہمیں کینسر ہو گیا ہے. میموگرام کا یہ مطلب ہے یہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جو کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو فیوچر میں بریسٹ کینسر بننے کا رسک ہوتا ہے تو وہ 3 سال پہلے تک ہمیں بتا سکتی ہے کہ جی یہاں پہ اس پیشنٹ کو یا اس خاتون کو یا اس مرد کو آگے جا کے بریسٹ کینسر بن سکتا ہے. اینڈ دین اگین ایوری لمپ از ناٹ کینسر.
زیادہ تر گٹھلیاں بریسٹ میں پائی جاتی ہیں. 80% آف دیم آر ہارملیس اور بنائن. صحیح. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی you need to share this awareness. So I hope آج جتنی خواتین یہاں موجود ہیں, پلیز ٹیک دس اوتھ, اپنے آپ سے پلیز لیجیے کہ یہ نہ صرف آپ لوگ خود اس پہ عمل کریں گی, بلکہ اپنے سے منسلک جتنی اپنی خواتین ہیں, آپ کی والدہ ہوں, آپ کی دوستیں ہوں, آپ کی کزنز ہیں, بہنیں ہیں, آپ کی خواتین جتنی بھی خاندان میں آج موجود ہیں, آپ نے ان تک یہ تمام نالج انفارمیشن شیئر کرنی ہے, بیکاز ارلی ڈیٹیکشن سیو لائفز. ٹھیک ہے. سو if anyone has questions, we can take them. Thank you so much, ma'am. Now we have our question answer session, and I hope so. جو جتنے بھی ہمارے audience ہیں ان کے کافی questions ہوں گے بھی, and کچھ میں دیکھ رہی تھی in chat box. Miss Rida Batul has asked a question. Ma'am, is it a myth or reality women suffer from breast cancer after delivering their child? تو اس کے اوپر آپ بتا دیں. بریسٹ کینسر کا چائلڈ برتھ سے تو کوئی بھی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ میں نے ابھی بات کی تھی کہ جب پہلا بچہ اگر آپ کو 30 سال سے بعد 30 سال سے زیادہ عمر میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہارمون ایکسپوجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بریسٹ کا, تو اس سے بریسٹ کینسر ضرور ہو سکتا ہے. لیکن بچے کی پیدائش سے بریسٹ کینسر کا کوئی بھی لنک نہیں ہے. میں یہاں ایک چیز کو کلیئر کر دوں کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین ڈیورنگ پریگنینسی بھی بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتی ہیں. اگین دس از ناٹ لنک ٹو چائلڈ برتھ, یہ اپنا ان کی اندر آنے والی تبدیلی ہوتی ہے جو اس وقت ابھر کے یا اس وقت واضح ہو کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. لیکن بچے کی پیدائش سے, چائلڈ برتھ سے بریسٹ کینسر کا کوئی بھی لنک نہیں ہے. Thank you so much, ma'am. Now we have another question, that is, should we be cautious with tenderness in breast? Pain or tenderness is a very common symptom in breast and it is a very normal symptom. زیادہ تر گٹھلیاں, دیکھیں جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ مجھے تو یہ 1.5 سال سے گٹھلی تھی یا 2 سال سے تھی, لیکن مجھے درد نہیں کرتی تھی تو میں نے کبھی توجہ نہیں دی. تو بریسٹ کینسر کی علامت میں پین جو ہے وہ نہیں آتا. بریسٹ کینسر کی جو گٹھلی ہے اس میں درد ہوتا ہے جب بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے, اسٹیج 3 یا 4 میں, جب وہ اسکن پہ آ چکی ہوتی ہے, بہت زیادہ بڑا لمپ ہو جاتا ہے, گٹھلی بہت بڑی ہو جاتی ہے, تب وہ پین کروا سکتی ہے. ادروائز نارمل بریسٹ میں پین ہونا جو ہے وہ کوئی پریشانی یا خطرے کی علامت نہیں ہے. خواتین کو اپنے جو menstrual سائیکل یا منتھلی سائیکل اس کے درمیان کبھی بھی بریسٹ میں پین, ہیوینس, ٹینڈرنیس محسوس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل نارمل ہے. زیادہ تر لوگوں کو پیریڈ سے بالکل پہلے یا پیریڈس بریسٹ بالکل ہیوی فیل ہوتے ہیں, ٹینڈر فیل ہوتے ہیں. دس از نارمل. یہ ہارمونل منتھلی ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ بار بار اپنی بریسٹ کا ایگزامینیشن نہیں کرنا, اور جسٹ کسی بھی دن رینڈملی آپ نے نہیں کرنا. آپ نے مہینے میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے. کب کرنا ہے؟ پیریڈ کے لاسٹ ڈے پہ, جب ہارمون لیول جو ہوتے ہیں وہ اتنے ایڈیکویٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو بریسٹ میں کوئی لمپینس یا اس طرح کی کوئی اور چیز محسوس نہیں ہوگی. جب آپ کے ہارمون لیول اتنے بیس لائن اتنے بیس لیول پہ ہیں کہ آپ آرام سے اپنا بریسٹ ایگزامن کر سکتے ہیں. ورنہ باقی تھرو آؤٹ دا مینسٹرل سائیکل کبھی ہارمون لیولز اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے ہوتے ہیں, اینڈ اس کی وجہ سے آپ کو بریسٹ میں ٹائٹنس یا لمپینس اس طرح کی چیزیں فیل ہو سکتی ہیں. سو بریسٹ پین یوزلی از ناٹ a sign of breast cancer. All right, got it. And now we have another question from Miss Rida Batul. آپ نے hand raise کیا ہوا ہے, اگر کوئی ہے تو you can ask. Thank you so much, Miss Sambar. Assalamu alaikum, ma'am Sara. I just wanted to ask کہ after delivering the baby, جو اگر آپ انڈر نیوٹریشن ہوتے ہیں اس کیس میں بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, بیکاز اکثر ڈاکیومنٹریز, بیکاز آئی ریفر ٹو 1 or 3 ڈاکیومنٹریز جس میں یہی تھا کہ وہ جی فیمیل جو ہے وہ آفٹر ڈلیورنگ دا بیبی ورک لوڈ زیادہ ہے اور اس کی انڈر نیوٹریشن ہے, اسٹریس لیول, ڈپریشن, اور ان سب کی ریزنز کی وجہ سے کیا ہوا, شی ہیز بین سفرڈ تھرو دس ایلمنٹ. تو میں جسٹ اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس کا کوئی ایسا ہے کنیکشن یا کنیکٹیوٹی؟
اچھا ردا، اس میں ابھی تک تو کوئی سائنٹیفک لٹریچر ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو پروف کرے کہ انڈر نرشمنٹ. دیکھیں میل نیوٹریشن جو ہوتی ہے نا، اسپیشلی انڈر ویٹ ہونا یا اوور ویٹ ہونا، یہ آپ کی امیونٹی کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے زیادہ سسپٹیبل، زیادہ پرون کر دیتی ہے. لیکن انڈر نرشمنٹ جو ہے اس کا کینسر کے ساتھ کوئی بھی اسٹیبلش لنک نہیں ہے. یس، بریسٹ کینسر کے ساتھ اگر کوئی چیز کا لنک ہے، پروون لنک ہے، تو وہ اوبیسٹی ہے یا وزن کی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ دس کلیریفائز. Yes, it is, I believe, and Miss Rida has just, you can say maybe some internet issue वो join कर पाई, उन्होंने सुना. Yes, she got it. All right. Thank you, ma'am. Now we can get some other question. If anyone have any type of question, they can ask. This is totally, you can discuss your queries. You can discuss whatever you want to discuss. Otherwise, we can make it to conclusion. All right. So, ma'am, this is the thing. I believe this was. جسٹ پروا، ایک دو چیزیں میں بات کرنا چاہوں گی. جو متس ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک ہمیں ایز اے ڈاکٹر، میں ایک سرجن ہوں، ہمیں ڈیلی بیسس پہ یا میں کہوں میں ویکلی بیسس پہ کینسر پیشنٹس، بریسٹ کینسر اسپیشلی ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. تو خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں کبھی بھی کسی بھی بریسٹ میں گٹھلی کے ساتھ، اور ہم ان کو ایگزام، ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو بریسٹ میں گٹھلی کو 3 طرح سے معائنہ کرتا ہے. ایک تو وہ ہسٹری لیتا ہے آپ کا معائنہ کرتا ہے، پھر وہ آپ کو میموگرام یا الٹراساؤنڈ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرے فیز پہ ہم بات کرتے ہیں پیشنٹ سے کہ اب آپ کو اس کی بایوپسی کروانی چاہیے. سو جب بھی ہم بایوپسی کا نام لیتے ہیں، پیشنٹس یا لوگ جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کوٹ کرتے ہیں نہیں بایوپسی تو نہیں کرائیں گے، کیونکہ ہمارے فلانا ایک کوئی تھی خاتون، ان کی بایوپسی ہوئی تو ان کی بیماری پھیل گئی، تو جی ہم تو لوہا نہیں لگوائیں گے یا نیڈل نہیں لگوائیں گے، اس سے بیماری پھیل جاتی ہے. سو میں آج جو خواتین ہیں، میں آئی وانٹ ٹو ٹیل یو آل دیٹ دس از آل اے myth. اٹ ہیز نو سائنٹیفک ایویڈنس. اگر بایوپسی کرانے سے ڈیزیز پھیلتی یا کینسر پھیلتا تو ہم کسی بھی بیماری کے لیے بایوپسی ڈاکٹرز کبھی بھی تجویز نہیں کرتے. بایوپسی کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بایوپسی جب ہمارے پاس آتی ہے وہی ہمیں حتمی ڈیزیز بتاتی ہے کہ جی ایک کون سی بیماری ہے اور کس ٹائپ کی بیماری ہے. ہم ایک جنرلائز ٹرم یوز کرتے ہیں بریسٹ کینسر. بریسٹ کینسر کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مختلف طرح کے اس میں سیلز ہو سکتے ہیں، مختلف دواؤں کو، مختلف ٹریٹمنٹ آپشنس کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو اس لیے بایوپسی کی بغیر تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پلیز اس چیز کو بالکل، اس ڈر کو ذہنوں سے نکال دیں کہ جی بایوپسی کرا لی ہے تو مطلب ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گڑبڑ چیز ہے، یا بایوپسی کرا لی ہے تو اس کے بعد بیماری پھیل گئی. بایوپسی سے بیماری نہیں پھیلتی. جو ہم سنتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی بیماری پھیل گئی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہر مریض کی بیماری نا ایک ڈفرینٹ اسٹیج پہ ہوتی ہے، ہر بیماری کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جی اس کی بیماری بایوپسی کرنے سے پھیل گئی، اس کی بیماری پہلے سے ہی پھیلی ہوئی ہو، ان کو پتہ ہی نہ چلا، ان کو پتہ ہی بہت لیٹ اسٹیج پہ چلا ہو. صحیح ہے. سو یہ ایک مت ہے، اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. بایوپسی اگر ڈاکٹر ایڈوائز کر رہا ہے تو پلیز اس کو کروائیے، اس سے بیماری نہیں پھیلتی. اگین بریسٹ کینسر سے کی متاثرہ خواتین وہ سمجھتی ہیں کہ جی کینسر ہو گیا تو اب پوری بریسٹ کو ریموو کر دیا جائے گا. نہیں، ارلی ڈیٹیکشن، ارلی ڈیٹیکشن، ارلی ڈیٹیکشن. بار بار ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ جلدی تشخیص. فائدہ اگین اس کا یہاں آئے گا، جتنی چھوٹی بیماری ہوگی، جتنی جلدی ابتدائی سٹیجز میں پکڑی جائے گی، وی کین سیو یور بریسٹ. وی کین کمپلیٹلی سیو یور بریسٹ. دیر آر سرٹن کنڈیشنز جس میں ہم نہیں بچا سکتے، لیکن زیادہ تر خواتین میں وی کین سیو دا بریسٹ، اور صرف اس گٹھلی کو نکالا جاتا ہے. مور اوور کیمو تھراپی کے نام سے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کیمو مت دیجیے گا، الٹی آئی متلی آئی، بال جھڑ جائیں گے، ناخنوں کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. کیمو تھراپی اب بہت اچھی دوائیاں آ رہی ہیں، وہ پوری بیماری کو ختم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کیمو کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بہت اسٹرانگ دوائیاں ہوتی ہیں. جب وہ ہمارے کینسر سیلس کو مارتی ہیں تو ہمارے نارمل سیلس کے اوپر بھی اثرات رکھتی ہیں. لیکن جب ایک دفعہ وہ کیمو تھراپی کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو خواتین کے بال بھی واپس آ جاتے ہیں، ناخن کا رنگ بھی صحیح ہو جاتا ہے، صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے. تو پلیز اگر کوئی آپ کے آس پاس میں اطراف میں ایسی خواتین ہیں جو اس بیماری سے سفر کر رہی ہیں تو پلیز آفر یور سپورٹ، کیونکہ یہ بیماری
ایک پیشنٹ اس کو اکیلا نہیں اس سے لڑ سکتا. آپ پیشنٹ کے ساتھ فیملی کا کھڑا ہونا, اس کے دوستوں کا اور آس پاس ارد گرد کے لوگوں کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں اکثر جو جاب پہ خواتین ہوتی ہیں ان کو یا تو وہ جاب چھوڑنے پہ مجبور ہوتی ہیں کیونکہ کیمو تھراپی لگتی ہے, آپریشن ہوتا ہے, اور آبویسلی ورک پلیس جو ہے کمٹمنٹ وہ اس کو پورا یا تو نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, یا آفس والے اتنی چھٹی نہیں دے رہے ہوتے. بٹ آئی وانٹ ٹو ارج ایوری ون کہ آپ کسی بھی کینسر پیشنٹ کو اس طرح یوں اکیلا نہیں چھوڑیں, ان کو ایک کونے میں نہیں کریں. وہ بالکل اپنا علاج کروا سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف ایگزامپل, میرے پاس بہت سارے پیشنٹ ہیں, سروائیور خواتین ہیں جو کہ اپنی جاب بھی انہوں نے کنٹینیو کی, ساتھ میں انہوں نے اپنی ٹریٹمنٹ بھی پوری کنٹینیو کی, اینڈ ماشاء اللہ ٹوڈے دے آر لیونگ اے ویری ہیلتھی لائف. سو آفر یور سپورٹ, آفر your support to the patient, spread the word, spread the knowledge, educate your people. سب کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے آج کی اس سیشن سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا, کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اچھی لگی ہوگی, اینڈ it was fruitful for you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes, Miss Madiha, آپ کو کوشچن ہے, آپ بھی ایڈ کریں, and Miss Dr. Sara is there once. السلام علیکم. یہ سیشن واقعی بہت انفارمیٹیو اور بہت اچھا تھا. اور جو متھ کی بات کی اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہماری فیملیز میں متھ ہوتی ہیں, اور بعض اوقات جو آپ نے جس طرح کہا کہ جیسے میری ساس کو بھی کینسر تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا علاج کروایا, کیمو تھراپی کروی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. کوثر آنٹی کو بھی ہے لیکن انہوں نے نہیں کروایا, وہی والی بات کہ لوہا نہیں لگوایا, تو وہ ابھی تک زندہ ہے. مطلب اگر میں سوچوں, میں کہوں بھائی جس کی زندگی تھی, جس کی بیماری جس طرح تھی, ان کی قسمت پہ اتنی زندگی نہیں تھی. کوثر آنٹی کی زندگی تھی تو وہ زندہ ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں ٹچ کروایا. میری دادی کو بھی کینسر, بریسٹ کینسر تھا. اب ایک جیسے میرا بیٹا ہوا, میں نے اسے بریسٹ فیڈ نہیں کروا سکی, تو مجھے جو ہے نا یہ لمس فیل ہونا شروع ہوئے. تو مجھے کہا کہ نہیں, اگر ڈاکٹرز کے پاس جاؤ گے تو انہوں نے تو چونکہ پیسے کمانے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بیماری نکال دیتے ہیں. تو یہ کہ جب نیکسٹ بیبی ہو اس کو تم فیڈ کراؤ گی تو یہ گٹلیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی, کیونکہ یہ جو آپ نے دودھ نہیں پلایا تو اس کی وجہ سے بن گئی ہیں. جبکہ میں نے ایک دفعہ یہ سنی تھی اسی طرح, انہوں نے کہا تھا کہ جو بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی ہیں وہ والی جو لمس ہوتے ہیں وہ بعد میں کینسر بن سکتے ہیں. تو اب اگر میں اپنی فیملی میں لائک ہسبینڈ ہیں یا مدر ہیں یا خالہ ہیں, ان کو میں کہوں کہ ہمیں ایگزامن کروانا چاہیے یا ڈاکٹر پہ اس طرح مجھے جانا چاہیے, صرف سوچنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی باتوں میں مت آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, یہ تو بس جس کو ہونی ہوتی ہے. مطلب ہم اپنے مردوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں. اگر میں ایز اے فیمیل سمجھوں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ ایک بہت میجر فیکٹ ہے کہ یار ہمیں جانا چاہیے اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا چاہیے. لیکن جو مرد ہیں اور جو گھر کے بڑے ہیں ان کو ہم کس طرح اس چیز کے اوپر بتائیں, کیونکہ سب کا مائنڈ یہ بن چکا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیوپسی کا, مجھے بھی ایک ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی تھی کہ آپ بیوپسی کروا لیں, لیکن پھر وہی وہ کہ یار یہ گٹھیاں نیکسٹ بیبی ہوگا, تم دودھ پلاؤ گے سب کچھ ختم ہو جائے گا, چھوڑ دو ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس عمر میں کچھ نہیں ہوتا, ابھی چھوٹی عمر ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے, جب ایک یعنی میری ساس کو بھی بہت لیٹ آئی تھنک سو کہ ان کی اسٹیج 3rd یا 4th ہوگی جب ان کا ڈائگنوز ہوا, جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکی. پھر وہی کہ کیمو تھراپی سے کہتے ہیں کہ باقی آپ کی باڈی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ آپ کینسر بھی اس سے بھی نہیں لڑ پاتے. تو جس نے کیمو تھراپی نہیں کروائی ہے وہ زندہ ہے, اور جس نے کروا لی وہ مر گیا, ڈاکٹر کو تو پیسے مل گئے, ٹھیک ہے. تو یہ والی ذہنیت ہم کیسے اپنے معاشرے سے کیسے ختم کر سکتے ہیں, ہم انہیں کس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اور ہم خود ایز اے فیمیلز وہ کیا کر سکتی ہیں اپنے لیے. بس دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ اٹس اے ویری گڈ کوشچن. دوسرا یہ کہ آج ایز اے فیمیل جو آپ کو جو بھی نالج ملی, دیکھیں اب ہیلتھ کیئر آپ کے ایکسیس میں ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتا چل گیا نا کہ آپ نے اپنا خود سے معائنہ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے آپ یہ بھی سیکھ لیں گی. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ ریسورسز اویلیبل ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جو کہ سیلف ایگزامینیشن سمجھاتے ہیں.
سملرلی اویئرنیس سیشنز بھی ہیں. یوزلی ہم جب اویئرنیس سیشن کرتے ہیں سو آئی انکریج پیپل کہ اگر وہاں پہ مرد حضرات بھی موجود ہوں. فار ایگزامپل ہمارے پاس اینٹی نیٹل کلاسز ہوتی ہیں اس ہاسپٹل میں جہاں پہ میں کام کرتی ہوں. سو وہاں پہ ہم بریسٹ ہیلتھ کے متعلق بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے بھی پیشنٹس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارا ایک سیشن بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ اپنے اسپاؤسز اپنے ہسبینڈس کے ساتھ آئی ہوئی ہوتی ہیں. وی ایجوکیٹ دیم دیر. ہمیں صرف مرد ہی نہیں, ہمیں اپنے معاشرے میں جتنی بھی خواتین ہیں ایک بیسک جو ایجوکیشن ہے اور جو لیک آف ٹرسٹ ہے نا, یہ چیزیں بہت ہمیں کل کرتی ہیں. لوگوں کو شعور دینا بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور ہونا چاہیے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے بول دیا, یہ تو ڈاکٹرس کا کیا ہے. یا لوگ حکیمی علاج پہ بھی چلے جاتے ہیں اور روحانی علاج پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے ٹیومرس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. سو اگین شعور جو ہے وہ انسان جب پڑھتا ہے کسی چیز کے بارے میں, جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, آپ مطلب ایون یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ آپ کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں, شعور آپ کو اسی طرح آ سکتا ہے نا. آپ خود سے اپنی ریسرچ کریں. آپ ایک ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہے, ایک سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ موجود اتنا سارا لٹریچر ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی لٹریچر موجود ہے, سائنٹیفک پیپرز بھی موجود ہیں. اینڈ دین آہستہ آہستہ کر کے ہی یہ ہم اپنے معاشرے میں چینج لا سکتے ہیں. اسی وجہ سے اب سے 6 سال پہلے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا کہ جی ہم نے ان لوگوں کو انفارم کرنا ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. بہت سارے مرد ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے وہ خود اپنی اسپاؤسز کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی والدہ کو جو ہے وہ ڈاکٹر تک لاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ بالکل ہی کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. اس میں صرف آپ کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے کہ آپ کو جس طرح آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سیشن میں اگر مرد حضرات بھی ہوتے تو مطلب ان تک بھی یہ بات جاتی. اگر ریکارڈڈ سیشن ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ یہ پلیز ان کو ضرور دکھائیں if this is a recorded session, and when it goes up تو please show it to the men in your family, کیونکہ ان کا جاننا, ان کا بات کرنا بہت ضروری ہے. ہماری خواتین امپاورڈ تو ہیں لیکن ابھی بھی وہ اس لیول پہ, زیادہ تر خواتین اس لیول پہ نہیں ہے جب وہ اس قسم کے ڈیسیشنز اپنی ہیلتھ کے بارے میں ڈیسیشنز خود کر سکیں. وہ زیادہ تر اپنے گھر کے مرد حضرات پہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو سلولی اینڈ گریجولی. پلس یہ کہ دیکھیں آج آپ سب مدرز ہیں, ٹھیک ہے, شاید اب جب ہم چھوٹے تھے اور ہماری مدرز یگر ایج گروپ میں تھی تو ان تک اتنی نالج اور اویئرنیس نہیں تھی. آپ تمام خواتین ہیں, سم آف یو مسٹ بی مدرس, کچھ آگے بنے گی مدرس. آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے ان میں اویئرنیس کس طرح ڈالنی ہے. شعور کی بات کر رہی ہوں, صرف بریسٹ کینسر سے متعلق نہیں. آپ اپنے بچوں کو اب جب بڑا کریں تو اس طرح سے کریں کہ وہ اپنا ایک براڈ مائنڈ رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے یا کوئی بھی ایڈوائز کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ ہیلتھ کیئر, جب تک ہم اپنے اوپر دھیان نہیں دیں گے ہم اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکیں گے. ہماری اپنی لسٹ پہ ہم سب سے لیسر پرائیورٹی والی جو پوزیشن ہے نا اس میں ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں. یعنی کہ ہم سر میں درد ہو رہا ہوگا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. گھر کے کام ہوں گے, یہ ہوگا, فلانا بچے کا یہ کرنا ہے, کھانا پکانا ہے, گھوم گھوم کے ہم اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیں گے. دس از رانگ. جب تک آپ اپنا سر کا درد صحیح نہیں کریں گی نا, آپ خود اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کسی کے لیے بھی اس کے کام صحیح سے کر سکیں. خود پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. آپ نے بھی اپنے بچوں کو جو ہے آگے جو آنے والی نسل ہے آپ لوگ ٹرین کریں گے, آپ ان کے اندر شعور دیں گے. ایجوکیشن سب کچھ نہیں ہوتی. بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے, شعور نہیں ہوتا. وہ دینا جو ہے وہ ہماری خواتین کا ہی کام ہے. دس از دا اونلی وے یو کین برنگ اباؤٹ اے چینج. بچوں میں آپ کو کرنا بہت آسان ہے, بچے آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہاں باقی آپ کے بھائی, آپ کے والد, آپ کے ہسبینڈ آہستہ 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 ان کو بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں سوسائٹی میں, ان کے بارے میں ان سے بات کریں.
उनके साथ इस तरह के कोई प्रोग्राम्स देखिए, कोई अवेयरनेस सेशंस अटेंड कीजिए ताकि उनको भी नो हाउ हो. So I think this is one way that we can bring a change. Exactly, ma'am, and it's a very important thing that you highlighted. Miss Madiha has also pointed out a question. Would pain Yes. only be considered as the symptom too? Sorry. मैम एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे जी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं ना, तो यूजुअली हम लोगों को जो बताया जाता है, जो फोकस होता है, वो सबका ये होता है कि आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, या ज्यादातर आर्मपिट में, जैसे आज भी हमारा सेशन हुआ. लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस अपनी सास के साथ था, तो उनके तकरीबन 2-2.5 साल पहले उनके मुंह में एक गिल्टी टाइप सिस्ट हुई थी, जो हमारे दांत, जब हम खाना खाते हैं तो वो इतनी बड़ी थी कि वो दांतों के दरमियान आ गई. उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता था. तो तब मुझे याद है कि वो लाहौर में, मैंने ही ये जो डेंटल हॉस्पिटल है उस पे वहां जाके उनका सर्जरी करवाई थी, और उन्होंने कहा था कि बियोप्सी करवा लें इसकी. लेकिन जिस तरह एक आपने अभी हमें कहा कि बियोप्सी का मतलब ये नहीं होता कि कैंसर है, तो उसको हमने इस तरह निग्लेक्ट किया कि ठीक है, सिस्ट थी, खाना खाते हुए मुंह में आ जाती थी, दांतों के दरमियान आ जाती थी, खून निकलता था, दर्द होता था, तो बस अब रिमूव हो गई है तो केस खत्म, इसकी बियोप्सी करवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो जो भी चीज निकलती है जिस्म से तो उसे कह देते हैं कि बियोप्सी करवा लो. तो उस वक्त हमने बियोप्सी नहीं कराई. मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हमने ये निग्लेक्ट किया है कि अगर हम उस वक्त उसको टाइमली बियोप्सी करवा लेते तो शायद, क्योंकि हो सकता है उस वक्त कैंसर उनका हो, और वो सिस्ट जो उनके मुंह में बनी है वो ब्रेस्ट कैंसर तो उसके 2 साल के बाद डायग्नोज हुआ, वो भी जब उनका मतलब हमें ये लगता था कि उनका शोल्डर फ्रोजन हो गया, उनसे एक साइड जो है वो ऊपर होती नहीं थी. किसी के जहन में भी नहीं आया कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और फिर जब मतलब वो इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद उनका डायग्नोज हुआ. तो मुझे ये लगता है कि हमें बॉडी में कहीं पे भी कोई सिस्ट हो तो हमें उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सिवाय इसके कि हम अपना फोकस सिर्फ ब्रेस्ट के ऊपर रखें. तो आप क्या कहती हैं कि क्या वो जो उनके मुंह में सिस्ट थी वो पॉसिबिलिटीज हैं, हमें उसको अच्छा. बियोप्सी करवानी चाहिए थी? हाँ, देखिए, जिस्म से कोई भी, आपने अभी खुद बोला कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस्म से कोई भी चीज दिख ले उसकी बायोप्सी कराएं. इवन जब हम किसी का वो नाखून इनग्रोन होता है उसको रिमूव करते हैं तो हम वो भी बायोप्सी के लिए उनसे कहते हैं कि भाई बायोप्सी या कल्चर इनके ये चीजें करवाएं आप. पर वही लोग उसको फेंक देते हैं, सैंपल को जाया कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. अच्छा, अब आपकी सास का जैसे केस था कि उनके मुंह में कोई गुठली थी, मुंह में गुठली का नमोदार होना ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम नहीं होता. लेकिन हमने जब हम रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, यानी कि अगर आपको एक ब्रेस्ट में कैंसर था तो हो सकता है कि आपको अगले ब्रेस्ट में भी चांस है कैंसर के ज्यादा होने का. यानी अगर किसी को राइट ब्रेस्ट में कैंसर था तो एन मुमकिन है, बल्कि वो पेशेंट ज्यादा रिस्क पे होता है कि उसको लेफ्ट पे भी डेवलप हो जाए. या अगर किसी पेशेंट को किडनी में या जिस्म में कहीं भी कैंसर मौजूद है तो वो बीमारी पलट के आ सकती है, और जब पलट के आती है तो या तो वो उसी जगह पे वापस आती है या फिर वो बॉडी के किसी भी पार्ट, किसी और हिस्से को मुतासर करती है. तो लाइकली आपकी जो मदर इन लॉ के साथ हुआ हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास बायोप्सी नहीं है. तो एक कैंसर जो कहीं एक जगह बना था वो वहां से तो निकल गया, लेकिन क्योंकि उसकी बायोप्सी नहीं हुई, तशखीस नहीं हुई. कैंसर सिर्फ एक जगह पे नहीं होता. लेकिन जो कीमोथेरेपी की दवा देने का मकसद होता है ना, वो ये होता है कि अगर जिस्म का खुदा ना खास्ता कोई ऐसे माइन्यूट जर्रात उस कैंसर के चले गए जो कि हमें रिपोर्टों में और टेस्टों में नजर नहीं आ रहे, तो कीमोथेरेपी की दवा उन सबको कंट्रोल कर देती है. ठीक है, तो वो जो मुंह की गुठली थी पॉसिबली शायद हो सकता है वो भी कैंसर होती. ब्रेस्ट कैंसर नहीं, वो माउथ का कैंसर होती, लेकिन बाद में वो कहीं स्प्रेड किया या बॉडी में कहीं दोबारा नमोदार हुआ एज अ न्यू कैंसर, तो वो उनकी ब्रेस्ट में बन गया. और जब वो उनका शोल्डर फ्रीज हुआ और वो शोल्डर नहीं मूव कर पा रही थी, तो इसका ये मतलब था कि ब्रेस्ट कैंसर उनका स्टेज 4 पे पहुंच चुका था, जहाँ पे वो ब्रेस्ट से निकलकर जो है वो उनकी नसों को, उनके शोल्डर जॉइंट को वो मुतासर कर रहा था, बेसिकली नसों को मुतासर कर रहा था. तो यही वजह है कि जी, हमारी आज क्योंकि टॉक का जो टॉपिक था वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से था, लेकिन आपके अंदर जिसमें कोई भी तब्दीली अगर आ रही है, कहीं भी गुठली बन रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें.
جیسے آپ یہ بات کہی کہ آپ کی جو مدر ان لا تھی ان کے منہ میں گٹھلی تھی. عموماً لوگوں کے اسکن کے اوپر جن لوگوں کو پسینہ زیادہ ہوتا ہے ان کو پسینے کی گٹھلیاں زیادہ بن جاتی ہیں. سیبیشس سسٹ ہم ان کو بولتے ہیں. دیکھنے میں اس کا معائنہ کرنے میں ایک ڈاکٹر کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیبیشس سسٹ یعنی پسینے کی گٹھلی ہوگی. ہم اس کو جب نکالتے ہیں تو ہم پیشنٹ کو سیمپل دیتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ لگ کے رہا ہے لیکن آپ نے اس کی لازمی بایوپسی کرانی ہے. اگین بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس کچھ ہے تو نہیں نا, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اپنے 3-4 ہزار روپے بایوپسی کے بچا رہے ہیں نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں بہت کاسٹلی پڑ رہا ہے, لیکن وہ کاسٹلی نہیں پڑ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی بیماری نکل آتی ہے, کیونکہ دیکھیے آنکھ سے تشخیص, آنکھ سے دیکھنے والی تو ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, بیماری کی اصل تشخیص بایوپسی پہ ہوتی ہے, جب ہم مائکروسکوپ لگا کے ایک ایک سیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ ہے, اس میں کیا تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. بایوپسی از مچ نیسسری. باڈی میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کو, کسی بھی گٹھلی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. Thank you so much, ma'am, for such a brief and comprehensive answer. اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا, اور موسٹلی ابھی جو ہے آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور پاکستان میں تھوڑا اس کے ریلیٹڈ کیمپین جیسے رن ہو رہی ہے, جیسے ماشاء اللہ سے میم سمینہ عارف الوی فارمر فرسٹ لیڈی نے انیشیٹو لیا, اسی طرح سے باقی کچھ این جی اوز جیسے انفام ناس فاؤنڈیشن از آلسو ریپلیکیٹنگ دا امپیکٹ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم نے نشست رکھنی ہے, جیسے ہم لوگ ساری خواتین ساتھ میں کچھ مزداد میں, اٹس اے گریٹ تھنگ کہ دے آر آلسو کنسرننگ دا ایشو. تو اسی طرح سے آپ سب لوگ جتنا بھی آپ نے نالج گین کیا, آپ اپنے سراؤنڈنگ میں اس چیز کے بارے میں بتائیں, وہاں پہ ڈسکس کریں, اس کو مزید ریپلیکیٹ کریں. وی وانٹ ٹو ریپلیکیٹ دا امپیکٹ اینڈ وی شوڈ, اینڈ آپ اس طرح سے اس کو کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو میم Arif from Infam Nas Foundation, whole team, volunteer, every single person. And hum chahenge zo inshallah in future we will definitely have more session as well. And inshallah iske baad jo hai we are planning to have our own site session with Miss Samia Tawfiq or Heart School as well. And hum log jo hai jitni bhi yahan pe ladies hain chahte hain ki inshallah aap hame wahan pe bhi join karen, and I believe کافی ہمارے volunteers وہاں پہ join کریں گے ضرور. تو یہ ہے کچھ آج کا سیشن تھا, اینڈ آئی بلیو کافی اچھا رہا, سب نے کافی کچھ گین کیا نالج, اینڈ اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے فردر ہم چیزیں لے کے چلیں گے اینڈ اپلیکیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.